बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने आज तगड़ा फैसला जारी किया है मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़। ये दोनों के ख़िलाफ़ ये बड़ा फैसला जारी किया गया है और ये बहुत ज़रूरी था। और ये अवाम के पैसों से अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे और अवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे, जिसके ऊपर फिर लाहौर हाई कोर्ट ने ये एक्शन लिया। साथ हम बात करेंगे बगावत का जो कानून है दफ़ा 124 है, उसको ख़त्म करने का तफसीली फ़ैसला 48 सफ़ात पर मुश्तमिल जारी कर दिया है जस्टिस शाहिद करीम साहब ने। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कितना एक तारीख़ी काम हुआ है। पाकिस्तान की तारीख़ में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अदालत ने इस दफ़ा को छेड़ा हो और 75 साल गुजर गए हैं। और इंडिया ने भी इंडियन मीडिया ने इस 124 है, क्योंकि वहाँ भी एग्जिस्ट करता है तब का ही, जब से बरतानवी राज था, तो उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया है। इमरान खान के खिलाफ आज बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है और वो पुरानी डेटों पर, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बल्कि पहले इमरान खान के केस से ही डिस्कस कर लेते हैं। ये एक मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें ये जो मुकदमा है, ये कहा गया जी कि इमरान खान ने 19 मार्च को मजिस्ट्रेट, जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट हैं, ये जुडिशल मजिस्ट्रेट नहीं हैं, जो चूँकि इस्लामाबाद में जो वहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉज हैं, वहाँ पर जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स भी हैं, तो जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट है जिसने पहले एक मुकदमा दर्ज करवाया था, जो जज ज़ेबा चौधरी वाला, वो जो मुकदमा था जज ज़ेबा चौधरी जो धमकी केस था, तो वो भी उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था और अब भी मजिस्ट्रेट ने ये मुकदमा दर्ज करवाया। तो कुछ दोस्त कह रहे थे कि ये अदालतों का काम नहीं होता, ये जुडिशल मजिस्ट्रेट नहीं है, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट है। उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है, थाना रमना में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और ये बेसिकली तौहीन अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि इस मुकदमे का लाहौर हाई कोर्ट में भी 19 मार्च के बाद जो तफसीलात इस्लामाबाद पुलिस ने जमा करवाई है उसमें इसका जिक्र नहीं है, और जो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तफसीलात जमा करवाई हैं उसमें भी जिक्र नहीं है। ये आज इन्होंने FIR उस वक्त डिस्क्लोज़ की है कि जब आज कोर्ट टाइम ख़त्म हो चुके हैं, जुम्मा था, फ्राइडे था, 11:30 तक कोर्ट टाइम था, उसके बाद आगे 2 दिन छुट्टियां हैं, तो इस वजह से इन्होंने कि ये ज़रा ये कहते हैं कि इतवार वाले दिन ये को दोबारा ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह पाक इनको हदायत दे। बहरहाल मजिस्ट्रेट मंजूर अहमद की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 दफ़ात इसमें शामिल की गई हैं। इसमें जो 506 है, इसमें 501 है और 130। अच्छा, 124 ए का मुकदमा नहीं है बगावत। जो 130 है वो भी बगावत के ज़ुमरे में आता है, लेकिन असल जो बगावत का था वो सेडिशन का, वो 24A था। FIR में 3 दफ़ात है, उसमें 124A नहीं है। इसमें अब कहा गया है 130 जब आप को मिलिट्री या आर्मी से रिलेटेड किसी भी अफसर के खिलाफ या इदारे के खिलाफ को बात करते हैं तो तब ये लगता है। अब उन्होंने ये मुकदमे के मतन में कहा गया है कि बोल TV पर इमरान खान की तकरीर सुनी। इमरान खान ने जनरल फैसल नसीर पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाए। इमरान खान ने कहा कि ISI की हिमायत पर जनरल फैसल मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। उससे पहले भी इमरान खान इस तरह की तकरीर कर चुके हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक इमरान खान ने पाक फौज के अफसरान पर इल्ज़ामात लगाकर इदारे को बदनाम करने की कोशिश की है। इमरान खान ने रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश की है। मुकदमे के मतन में इमरान कहा गया कि जो अली अमीन गंडापुर और असद के दरमियान होने वाली ऑडियो को मतन का हिस्सा बनाया गया। अलावा अली अमीन गंडापुर की जानिब से पुलिस को भी कार्रवाई से रोकने के बारे में गुफ्तगू को मुकदमे का मतन का हिस्सा बनाया गया। इधर उधर से काट के जोड़ के ये FIR बनाई गई। मुकदमे के मुताबिक अली अमीन की जानिब से कहा गया कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। मुकदमे के मतन में एयरपोर्ट के नज़दीक असला पहुँचाने के मुतालिक भी कहा गया। अली अमीन गंडापुर ने पुलिस को भी संगीन नताइज की धमकियाँ दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मजिस्ट्रेट जो है कैसर नईम की मुद्दत में पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और उसका हवाला भी इस मुकदमे में दिया गया है। और ये चूँकि किसी हद तक भी जा सकते हैं और इन चीज़ों से बाज नहीं आ रहे, और इसमें जो वकूआ बनाया गया है FIR बाद की डेट की है, लेकिन जो तारीख जो इसमें तारीख रपट है, तारीख इन्फॉर्मेशन, वो वही है पुरानी 19 मार्च की। तो जब आपके पास कोई दरख्वास्त भी पेंडिंग हो ना, जब इंक्वायरी पेंडिंग होती है, कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग होती है, तो आपने उसके बारे में भी बताना होता है। ना इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताया, ना इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में बताया, और इस तरह ये जो इन्होंने छुपाने की कोशिश की है। जबकि दूसरी जानिब जो ऑनरेबल जज हैं जस्टिस शाहिद करीम साहब, उन्होंने सेडिशन के ख़िलाफ़ जो इसको गैर आइनी करार दिया है और इसके बारे में उन्होंने जो अपना राय दी है,
انہوں نے کہا ہے کہ ریاست سے وفاداری اور حکومت سے وفاداری یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ریاست کے ساتھ وفاداری اور حکومت سے وفاداری میں فرق ہونا چاہیے۔ ریاست سے وفاداری حکومت سے وفاداری سے نمایاں ہونی چاہیے، جہاں ایک سیاسی جماعت کی جانب سے افسران پر قبضہ کیا جاتا ہے اور ہر کسی کی حکمران جماعت سے نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ اسی لیے حکومتی پالیسیوں پر عدم اطمینان کے اظہار کی آزادی ہونی چاہیے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے 48 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کرتے ہوئے لکھا کہ کیوں ایک شہری یا پریس کے رکن کو وفاقی اور صوبائی حکومت پر نفرت کا اظہار، توہین یا عدم اعتماد پر بغاوت کا جرم عائد کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے 30 مارچ کو مختصر فیصلے میں عوامی مفاد کی درخواست منظور کی تھی اور اس کو کالعدم قرار دیا تھا۔ جسٹس شاہد کریم نے تفصیلی فیصلے میں وجوہات بتاتے ہوئے کہا کہ بطور انسان ہم سب کسی نقطے پر اپنے جذبات کے اظہار کے لیے حساس ہوتے ہیں اور اس کو روکنے سے پاکستان کے شہری روبوٹ بن جائیں گے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اس ملک کے عوام مالک ہیں اور حکومتی عہدیدار عوامی خدمتگار ہیں۔ سیکشن 124A میں 3 بنیادی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں: توہین نفرت اور عدم اطمینان۔ توہین، نفرت اور عدم اطمینان۔ جج نے وضاحت کی کہ ایک مخصوص وقت اور مقدمے میں نامنظوری کے مضبوط احساسات پر اتنی توجہ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح مقدمے میں مختلف حالات کے تحت ناگواری کا معمولی اظہار بھی جرم سے منسلک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عدالت عالیہ کے جج نے کہا کہ ڈس انفیکشن اطمینان یا خوشگواری سے خالی ہے اور یہ ناقابل فہم ہے کہ اس طرح کا معمولی رویہ کیسے جرم کا باعث ہوگا۔ ورچولی سیاسی مخالفین پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اسی طرح کسی بات کا اظہار کرتے ہیں تو موجودہ صورت میں سیکشن 124 عائد ہو جائے گا۔ جسٹس شاہد کریم نے لکھا کہ سیکشن 124 سے موجودہ صورت میں تمام مخالف جماعتوں کو ان کے اراکین، شہریوں اور پریس کے ارکان سے اس وقت کی وفاقی اور صوبائی حکومت سے رواداری اور ہمدردی کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمدردی نہ کرنے اور دشمنی کے احساسات عدم اطمینان میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی سیاسی مخالف یا مختلف سیاسی گروپ سے ہمدردی رکھنے والا شہری ایسا کرتے ہوئے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ ایک شہری کو وفاقی یا صوبائی حکومت پر عدم اطمینان پر نتائج کا سامنا ہوگا اور یہ خیال جمہوریت اور آئین کی عملداری کے تصرف کے خلاف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کسی خاص لمحے پر تقریباً نصف آبادی جرم کر رہی ہوگی۔ جسٹس شاہد کریم نے مزید کہا کہ بغاوت کا جرم پریس، اس کے مدیران وغیرہ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ اظہار آزادی کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ عوام کو آگاہ کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ جاننے کا حق ہے اور سیاسی معاملات پر زیادہ باخبر فیصلے کرنے کے لیے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے اور تنقید برداشت کرنی پڑتی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آئینی جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے آزاد میڈیا کی موجودگی ضروری ہے۔ سیکشن 124A کے تحت بغاوت کا جرم آئین کے آرٹیکل 19 فریڈم آف سپیچ میں دی گئی حد سے باہر ہے، جس کے اس بے بنیاد خیال پر خلاصہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت وقت سیاسی تقریر پر دباؤ ڈال سکتی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے قرار دیا کہ اگر سیکشن 124A کو موجودہ صورتحال میں برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی تو میڈیا اور پریس اور سیاسی جو کارکنان ہیں اس کی غلطیوں اور سیاسی طرز کے معاملات پر عام عوام کو اپنی صلاحیت کے مطابق آگے بڑھ کر کردار ادا کرنے کا جو عمل ہے وہ متاثر ہوگا، جو آزادی صحافت کے آزادانہ طور پر لکھنے اور کسی خوف کے بغیر معلومات فراہم کرنے کے لیے مستقل خطرہ ہوگا۔ آخر میں ایک شعر لکھا ہے جسٹس شاہد کریم صاحب، یہ جسٹس سابق جو جج صاحب ہیں فضل کریم صاحب، بہت بڑے جورسٹ ہیں اور ان کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، انہی کی کتابوں سے ہم سیکھتے ہیں۔ یہ ان کے بیٹے ہیں۔ جسٹس شاہد کریم صاحب اس بینچ کا حصہ تھے جب وقار سیٹھ صاحب نے پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا کا حکم دیا تھا، تو پھانسی کی سزا کی حد تک ان کا جو موقف تھا، انہوں نے بھی پھانسی کا فیصلہ دیا تھا لیکن اس سے یہ اختلاف کیا تھا جو کہا گیا تھا وقار سیٹھ صاحب مرحوم کی جانب سے کہ ان کو ڈی چوک پر لٹکایا جائے، تو اس سے اختلاف کیا تھا لیکن پھانسی کی سزا جسٹس شاہد کریم صاحب نے، یہ اس کمیشن کا حصہ تھے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب سابق جج فضل کریم صاحب کے بیٹے ہیں جو بہت بڑے جورسٹ ہیں اور بہت بڑا انہوں نے قانون کے اوپر جو کتابیں انہی کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، ان کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے آخر پہ، جہاں تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، یہ انہوں نے آخر پر اپنا شعر لکھا اور آخری پیراگراف میں انہوں نے کہا the offense of sedition and seditious libel is a reliance of audience and colonial subjugation. It is time that it find permanent resting place. It is the time that it finds its permanent resting place and suffers a condemnation that it deserves. کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو برطانوی کالونی کے وقت کا جو قانون تھا اب اس کو پیچھے دھکیلا جائے، اب اس کو اب اس کی مذمت کی جائے، اب اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے
دنیا کہاں پہنچ چکی ہے اور آج تک ہم بغاوت پہ بیٹھے ہیں. جیسا آپ نے کہا اٹ از ٹائم دیٹ اٹ فائنڈز اٹس پرماننٹ ریسٹنگ پلیس اینڈ سفرز اے کنڈمنیشن دیٹ اٹ ڈیزروز. انہوں نے کہا کہ اب اس کو ختم ہونا چاہیے. وی لیو انڈر اے کانسٹیٹیوشن وچ ایکسپوز اے سسٹم آف کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی امبیلش ود فنڈامنٹل ہیومن رائٹس. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں آئین ہے اور جہاں بنیادی حقوق ہیں, وہاں سیکشن 124A کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ شاہد کریم صاحب نے آخر میں اپنے, اور پھر انہوں نے اس کو آئین پاکستان سے متصادم قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا. دوسری جانب جسٹس شاہد جمیل خان صاحب نے, یہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں, جسٹس شاہد جمیل خان صاحب نے جو آٹا تقسیم ہو رہا ہے پنجاب اور وفاق کی جانب سے, اور آپ جانتے ہیں اس خاص وقت میں جب پنجاب کا الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, اگر کوئی اور جماعت ہوتی تو اس کے خلاف چلی جاتی کہ جی یہ آٹا تقسیم نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان تحریک انصاف ہے جو سمجھتی ہے کہ آٹا تقسیم عوام کا فائدہ ہو, اور عوام کا فائدہ ہوگا, اور عوام کو پتہ ہے کہ یہ کوئی شہباز شریف اپنی جیب سے تھوڑی دے رہے ہیں یا نون لیگ تھوڑی دے رہی ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ کوئی اس میں اثر نہیں ہوگا, اور عوام کا وہ فائدہ چاہتے ہیں, وہ کسی عدالت میں نہیں گئے. نہیں تو یہ تو چیلنج ہو جانا تھا کہ جب الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں تو یہ کس طریقے سے ایک خاص جماعت کی جو حکومت ہے وہ اس طرح عوام میں یہ چیزیں تقسیم کر رہی ہے, تو یہ تو جو ہے وہ ریگنگ کنسیڈر ہوتی ہے, اور آپ کوئی بھی ترقیاتی کام یا آپ اس طرح کے جو فنڈز ہیں وہ جاری نہیں کر سکتے. بہرحال اب اس میں لائنوں میں لگا کے ان کو ذلیل کرنا اور پھر میڈیا پر ان کی تصاویر جاری کرنا, اور سرکار کے پیسے سے, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے میڈیا کو اشتہار دینا, یہ اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے وفاقی اور پنجاب حکومت کو ڈھیر کر دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے مفت آٹے کی تقسیم کی تشہیر روکنے کے لیے دائر درخواست کا تحریری حکم جاری رکھتے ہوئے سٹے آرڈر جاری کر دیا, جس میں کہا گیا کہ لائنوں میں کھڑا کر کے اشیاء خوردنوش تقسیم کرنا عزت نفس مجروح کرنے کے برابر ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل نے آٹے کی تقسیم سے متعلق تحریری حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 14 انسانی عزت و تکریم کی بات کرتا ہے. مستحق لوگوں کو اشیاء خوردنوش کی فراہمی کا طریقہ کار کے دوران آئین کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. تحریری حکم کے مطابق لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے اشیاء خوردنوش فراہم کرنا عزت نفس مجروح کرنے کے مترادف ہے. اس تقسیم کو میڈیا پر نشر کرنا جلتی پر تیل کے مترادف ہے. حکومتی فنڈ سے اپنی حکومتی کارکردگی کی تشہیر کرنا کرپٹ پریکٹس اور بددیانتی ہے. حکومتی فنڈ سے اپنی حکومتی کارکردگی کی تشہیر کرنا کرپٹ پریکٹس اور بددیانتی ہے. قرآن کریم بھی خیرات کی تقسیم کے بارے میں ذاتی تشہیر سے روکتا ہے. فیصلے میں قرآنی آیات کو بھی عدالتی حکم کا حصہ بنایا گیا, جس میں کہا گیا کہ قرآن مجید اور آئین انسانی عزت و تکریم کی ضمانت دیتا ہے. اشیاء خوردنوش کی تقسیم کا طریقہ کار میڈیا میں پبلک نہیں ہونا چاہیے. اشیاء خوردنوش کی ایسی تقسیم جس میں انسانی عزت و نفس مجروح ہو اسے روکا جائے. عدالت نے تحریر حکم میں کہا کہ سرکاری وکیل کے مطابق پنجاب میں بے نظیر انکم سپورٹ کے علاوہ 12.3 ملین مستحق فیملیز کی نشاندہی کی گئی ہے. پنجاب حکومت ان فیملیز کو ڈائریکٹ سبسڈی دے گی, لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے, نہ میڈیا پہ تشہیر ہونی چاہیے, نہ اشتہار میڈیا کو جاری کیے جانے چاہیے, اور نہ ان کو لائنوں میں لگا کے ذلیل کرنا چاہیے. یہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا ہے. قرآن پاک کی آیات اور حدیث مبارکہ کا بھی اس میں ذکر کیا ہے, اور صدقہ و خیرات کے بارے میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے, اور اس طرح ظلم نہ کریں اور عوام کے پیسوں سے آپ اشتہار چلا کے اپنی حکومتی کارکردگی کو تشہیر نہ کریں. یہ ظلم ہوگا. غریب قوم کے پیسے آپ اپنی کارکردگیوں پر اشتہارات اور میڈیا کو دے رہے ہیں. پنجاب کو نگران پنجاب اور وفاقی حکومت کو روک دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے. اللہ پاک پاکستان کا ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.